अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और दुनिया भर में दो टोक मुख्तलिफ मुकामात पर जारी हैं। एक दो टोक इस वक्त जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, वरना दूसरा हारने वाला अपने घर को जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कि पाकिस्तान ये फतह हासिल करके फाइनल में जाए और वहां पर भी फतह हासिल करके वर्ल्ड कप लेकर आए। दूसरा दो टोक इस वक्त जारी है वजीर आजम के साथ, और वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बड़े परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि न सिर्फ अपोजिशन बल्कि उनके इत्तेहादी भी इस वक्त मुख्तलिफ मामलात पर उनको टफ टाइम दे रहे हैं। खास तौर पर ईवीएम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, जहां पर इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और काफ लीग ने अपने तहफुजात का इजहार कर दिया है। साथ ही साथ नैब के हवाले से भी इस वक्त तहफुजात का इजहार किया गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, जबकि मुश्तरका इजलास जो बुलाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और जिसको अपोजिशन अपनी फतह करार दे रही है। अपोजिशन का कहना है कि ये उसी फतह का तसलसल है जो कि कौमी असेंबली के अंदर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करने पर अपोजिशन को फतह मिली और हुकूमती इत्तेहाद के साथ नाकामी का दोचार हुई और नाकामी से उसको दोचार होना पड़ा। जबकि इस नाकामी के बाद मुश्तरका इजलास को उन्होंने बुलाने से कासिर नजर आए और मना कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन इस वक्त शादियां बजाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर क्या अपोजिशन के पास अब भी इतनी अददी अक्सरियत है कि वो फतह हासिल कर सकती है, या इस वक्त जो पीटीआई का डर है वो वजह है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जनाब को हम खुशामदीद कहेंगे, आपका शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शुजा हैदर साहब, तज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है वही हम जानेंगे रज़ाक बाजवा साहब से। रज़ाक साहब, इस वक्त आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी लग रहा है कि साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। क्या वजूहात हैं कि ईवीएम जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कितनी अहम है कि आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने मुझे हमारी पार्टी का अपनी का मौका पेश करने का मौका अता किया। देखें जी, जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, तो ये तो अब इस मुल्क की ज़रूरत है। बहुत हो गया, 74 साल इन्होंने अपनी मर्ज़ी कर ली और ठप्पे पे ठप्पा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की उजाड़, और कभी हमने एक दूसरे के इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो जिस तरह से 73 साल होने को हैं कि मुल्क में जितने भी इलेक्शन हुए उस पर ऑब्जेक्शन ही आया, एतराज़ ही आया। हारने वाले ने कहा जी मुझे हम मुतमिन नहीं आप, और आप जीते नहीं है बल्कि आपको जिताया गया। अब मुझे बताएं कि इसका वकार साहब और क्या हल है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो किसी को एतराज़ ही नहीं होना चाहिए, और ये सारी डिमांड अपने अपने दौरों में अपोजिशन में कभी कभी इक़्तिदार में जमाते ही करती रही हैं। और आज अल्लाह ने अगर मौका दिया है ईमानदाराना इलेक्शन करवाने का, आवाम को अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट देने का, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों ब्लैकमेलिंग कर रही। ये जबकि खुद कहते रहे हैं अपने अपने दौर में कि जी अब दौर जदीद आ गया है, अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, अब जो है ये धांधली का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। तो खान साहब ने तो ये अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की और पीटीआई इंशाल्लाह इलेक्शन के जो मराहिल को वो साफ सुथरा बनाएगी, और उस पर काम शुरू हो गया। ऑपोजिशन को साथ खड़े होना चाहिए। रहा जो हमारे इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और एमकेएम, ये इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते। इनकी छोटी छोटी डिमांडें हैं, अपने अपने मफादात होते हैं। किसी को कोई मिनिस्ट्री चाहिए होगी, कोई अपने दफातर खोलने के चक्कर में लगा हुआ है कि जी आप हमें ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दें। तो मेरा ख्याल है कि जिन कुव्वतों ने इनके ऑफिस, इमरान खान ने तो नहीं बंद किए हुए ना, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में खुद गवर्नर इशरत अरबाज साहब की ज़ेरे क़यादत यहाँ जो इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, इन्होंने खुद उस ऑपरेशन की इजाज़त दी थी, और वो चल रहा है, कंटिन्यू है उसमें दहशत गर्दों के खिलाफ। तो अगर हमारे इत्तेहादी ये समझ रहे हैं कि वो इस टाइम पर अपने वोट की ताकत से, यानी हम ऐवान में साथ नहीं देंगे हुकूमत का, तो कोई बात नहीं है। तारीख इस चीज की गवाह रहेगी कि इमरान खान ने एक अच्छे इकदाम किया था इलेक्शन को फेयर और साफ और क्लियर करने की। बात यह है कि अभी इलेक्शन को फेयर करना तो एक अपनी जगह पे, लेकिन अभी आप जिन लोगों के वोट हासिल करके आ चुके हैं
یا اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ سلیکٹڈ ہیں تو کم از کم آپ عوام کو سہولت تو پہنچا دیں کہ آپ کو لوگ ویسے ہی ووٹ دینا شروع کر دیں اور اگلی دفعہ بھی آپ جیت سکیں. جی یہ بالکل وقار صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ نے بہت ساری جگہوں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں نا خان صاحب فرشتے ہیں اور یہ پہلا جو ہے یہ ایک تجربہ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تحریک انصاف کو 25 سال کی اسٹرگل کے بعد. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو دوسری جماعتوں سے لوگ آئے جو روایتی سیاست کرتے ہیں ہر جیتنے والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مشورے بھی دیتے ہیں اور تحریک انصاف اتنی بڑی اکثریت سے ملک میں نہیں آئی تھی کہ ہمیں دوسری جماعتوں کے لوگ نہ لینے پڑتے یا ہمیں جو ہمارے اتحادی ہیں مسلم لیگ ان کی ضرورت نہ پڑتی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا شجاع صاحب سے جانوں گا. شجاع صاحب اس وقت تحریک انصاف کافی بے بس نظر آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے لوگ اپنے نہیں ہیں کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں سے آئے ہوئے مختلف خیال رکھنے والے لوگ ہیں, اتحادیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے, لیکن اس وقت عوام سے بھی دوری اختیار کرتی جا رہی ہے پی ٹی آئی ایسے اپنے اقدامات کے ذریعے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی امپورٹنٹ ہے یا دیگر مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا پہلے ضروری ہے؟ دیکھیے وقار میں بات وہاں سے شروع کروں گا کہ کسی بھی ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے سوٹ کرتی ہے اس ملک کے لوگوں کو جب وہاں پر ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ ہائی ہو, یہاں پہ لوگوں کا شعور بلند ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خواندہ سمجھا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ سکے یا سائن کر لے. تو جس ملک میں یہ حال ہو کہ لوگوں کے شعور کا یہ لیول ہو, آپ جس الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس الیکشن میں حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹرک کے ٹرک بھر کے لاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے جناب یہ بریانی کھاؤ, یہ نان قیمہ کھاؤ اور چپ چاپ جا کے ٹھپا لگا دو. تو وہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہم ایک مذاق کر رہے ہیں. اچھا 70 سال سے یہ مذاق عوام کے ساتھ ہوا جا رہا ہے اور ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے جناح صاحب کے بعد ہم پستیوں کی طرف بتدریج چلتے چلے گئے. 70 سال بعد ایک تبدیلی کا ایک نعرہ مار کے ایک شخص آیا اور جس نے یہ بتایا کہ جناب میری اپنا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم 22 کروڑ عوام اس بات پہ سب متفق ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, لیکن اور اس کے بعد لیکن کے بعد ہم بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں. حکمرانی کا طریقہ ہے ان کو. جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ عمران خان کا ڈیموکریسی والا مزاج نہیں ہے. عمران خان کو ڈیموکریسی سوٹ ہی نہیں کرتی. عمران خان جس پاپولرٹی کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اس کو ڈیموکریسی کے سسٹم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے پریزیڈنشل ڈیموکریسی کی طرف لے آتے. اب آپ کے پاس جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں تو یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جو 70 سال سے چل رہا تھا وہی چلتا رہے گا. اب اس میں ای وی ایم کی جو ایک کوشش کر رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, عمران خان صاحب یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ لوگ اپوزیشن پوری جان مار دے گی, کچھ بھی کر دے گی. لیکن جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہے تو وہ کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ وہی والی بات آ گئی نا کہ جب جن کو لکھنا نہیں آ رہا اور بہت سے تو ایسے جو جانتے ہی نہیں کہ کس طرح سے ووٹ ڈالا جائے تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کیسے؟ when there is a will there is a way. وقار دیکھیں جب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ, لوگوں کو تو ابھی بھی ٹھپا بھی مارنا نہیں آتا, کہیں مارنا ہوتا ہے کہیں دو آدمیوں کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو سب ہمارے لٹریسی کا جو ہمارے پاس جو لیول ہے اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن ای وی ایم سے کم از کم یہ تھا کہ شفاف انتخابات ہو جاتے, یہ شک نہ ہوتا کہ جناب کس کو ووٹ پڑے ہیں, کس نے دھاندلی کی ہے, کس نے کیا کیا. ہمیشہ سے بقول آپ کے رزاق بھائی کے کہ ہمیشہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار دھاندلی کا کھیل ختم ہو جائے, ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن وہ دھاندلی کا کھیل یہ ختم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ دھاندلی ہی سے تو کھیل رہے ہیں, بلکہ ابھی عوام کے ساتھ دھاندلی کر رہے ہیں. ابھی تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسائل ہوں لیکن میری ذاتی خواہش بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوں, تو بس میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید وہ اپنے اسٹیپس جو ہے وہ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. کرنے پڑیں گے بلکہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جس اس سے آئے تھے, جس پاپولرٹی کے ساتھ آئے تھے, اب وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر وہ پاپولرٹی ان کی پاپولرٹی گراف کافی نیچے آ چکا ہے. تو اب عمران خان کو فیصلے کرنے ہیں. عوام کے پاس ایک ہی نعرہ ہے کہ جناب روٹی مہنگی ہے, چیزیں مہنگی ہیں, مہنگائی دنیا بھر میں ہے. یہ کرائسس ایسا ہے کورونا کا جس کو کوئی بھی قابو نہیں کر پایا. اب وہ ٹھیک ہے عمران خان جو بھی اس کے لیے اپنے بیانات دے رہے ہیں ان بیانات سے کچھ لوگوں کو اتفاق ہے, کچھ لوگوں کو اختلاف ہے, لیکن کم از کم ایک شخص 70 سال بعد ایسا آیا جس کی نیت پہ آپ شبہ نہیں کر سکتے.
لیکن ہمیں ایماندار آدمی چاہیے نہیں. سوری ٹو سے کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہو چکے ہیں اور ہمیں ایک ایماندار آدمی سوٹ ہی نہیں کرتا. سر اس کا مظاہرہ تو ہم سڑکوں پہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسکوٹر ہو, رکشہ ہو یا واٹر ٹینکر ہو, جس طریقے سے وہ روڈز پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, تو بالکل صحیح بات ہے. شارٹ ٹائم ہم لوگ کرپشن تو ہر جگہ ہو چکا ہے. اکیلا عمران خان کچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں, اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا. ہم بحیثیت قوم ہم ایک کرپٹ نیشن ہو چکے ہیں. اب اس میں عمران خان ایک کوشش کر رہا ہے, وہ تاریخ راہوں میں, اللہ کرے کہ وہ تاریخ راہوں میں نہ مارا جائے. لیکن اچھا, لیکن سر ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, یہ میں جاننا چاہوں گا رزاق باجوہ صاحب سے کہ اس وقت جو خان صاحب ہیں ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی عجیب عجیب سے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے جب وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا تھا سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے وہاں پہ پہنچے تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کتنا اچھا انہوں نے اقدام کیا, عدالتوں کے احترام میں چلے گئے, جبکہ اگر وہ نہ جاتے ہیں تو ان پہ تو توہین عدالت لگ جاتی. تو اس طرح کے جو بیانات ہیں جو بالکل ہی اس عوام کو یہ تاثر دینا کہ دیکھیں ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, عوام کے لیے اچھا کام یہی ہوگا کہ چیزوں کو سستا کر دیا جائے, ان کا عدالت میں پیش ہونا جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھے گا. نہیں وقار صاحب, ملک کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ, وہ ان کو اختیار حاصل ہے کسی کو بھی بلانے کا, اور وہاں جانے سے انکار کرنے کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے قبل ہمارے 2 پرائم منسٹر پیش بھی ہو چکے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بہت بڑا پن ہے کہ ٹوٹل 1 گھنٹے میں جی وہ وہاں پر پہنچے. ٹھیک ہے, میں محمد مقبول خان صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کو خوش آمدید کہوں گا. جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. محمد مقبول صاحب, اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, خان صاحب کی پالیسیز ہیں, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ دیگر پالیسیز کے حوالے سے جس طرح جا رہے ہیں ان کے اتحادی کیا ان کا ساتھ دیں گے یا ان سے الگ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو ملکی مفاد میں جو بات ہوگی, جو فیصلے ہوں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ملک کی جو زرعی پیداوار, پاکستان زرعی پیداوار ملک ہے, اور ہم چینی, کپاس, گندم, ہم اس کو ہی صحیح طریقے سے اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ ہم اس کو سستا نہیں کر سکتے, تو دوسری چیزوں میں ہم کیسے سبسڈی دے سکتے ہیں؟ تو ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ جو ملکی مفاد میں جو فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی اچھا, لیکن کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ مختلف گوداموں میں چینی جو ہے وہ بھرپور مقدار میں موجود ہے لیکن اس کو لایا نہیں جا رہا مارکیٹ میں؟ کیا یہ سندھ حکومت کا بھی فیلئر نہیں ہے؟ نہیں, یہ بالکل دیکھیں آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری کلپ بنا کر کچھ پنجاب کی ہے, کچھ کے پی کی ہے, تو ہمارے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. ہماری جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھرپور نظر رکھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی عوام کو, سندھ کی عوام کو سستے داموں میں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایسے میں تابڑ توڑ حملے تو شروع کر دیے, کیا آپ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے جیسا کہا نا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ جو ملکی مفاد میں جو فیصلے ہوں گے ہم پی ڈی ایم کیا کسی کا بھی ساتھ دینا ہو پاکستان کی بقا کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے اس فیصلے کے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ سے جو تعلقات ہیں آپ کے بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اقتدار کی جنگ ہے یا عوام کے لیے آپ باہر سڑکوں پہ نکلیں گے؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ پارٹی بنائی تھی وہ عوام کے مفاد کے لیے پارٹی بنائی تھی نا, اور ہم اسی کے فلسفے اور نظریے پہ عمل کرتے ہوئے عوام کی خاطر یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. سر عوام کی خاطر آپ کہتے تو ہیں کہ عوام کی خاطر فیصلے کر رہے ہیں, لیکن اس وقت شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں حشر نشر ہو چکا ہے, تمام سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں سر, کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے اس وقت کراچی کی جو سلامت ہو, تو اس کے اوپر کب آپ توجہ دیں؟ دیکھیں اگر آپ تعصب کے چشمے اتار کر اگر کراچی شہر کو دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا کام آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. تعصب کے چشمے سے نہیں سر, یہ گاڑی میں بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اچھل کے ہم آفس تک یا دیگر مقامات تک جا رہے ہوتے ہیں. سر کون سے چشمے اتارے ہیں, ونڈ اسکرین توڑ دیں, کیا کریں, لیکن اس وقت جھٹکے تو آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوا شہر کی سڑکوں کا. آپ دیکھیں کہ ابھی فی الحال ہی ہم نے منوڑا میں اتنا بڑا کام کیا, آئے چندی گڑھ روڈ بنائے, اتنے 9 انڈر پاسز بنائے, وہ چیزیں آپ لوگ بھی نہیں دکھاتے ہیں. 15 سالوں شکایت ہوگی, 15 سالوں کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ شہر کا اقتدار 32 سالوں میں کسی اور کے پاس رہا ہے, جب پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تو آپ کے پاس رہی ہے نا, یہ ساری اقتدار ہمارے پاس تھی, لیکن اس میں آدھا تیتر آدھا پٹیر والا کام تھا.
ہم جب کام کرنے کے لیے جاتے تھے ہمیں کہیں نہ کہیں روکا جاتا تھا. یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مرتضی وہاب کو کراچی کا چارج دیا گیا, اور چند مہینوں کے اندر آپ کراچی شہر کو دیکھیں, پارک آباد ہو رہے ہیں, سڑکیں رینوویٹ ہو رہے ہیں, پارک کو بنایا جا رہا ہے, کھیل کے گراؤنڈوں کو بنایا جا رہا ہے. سر یہ بالکل ویسی باتیں لگ رہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, یہ بالکل ویسی نہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنخواہیں تو دے رہے ہیں انڈیا والے اور باتیں کرتے ہیں لندن والی نا. تو خان صاحب کا تو مسئلہ یہی ہے نا, اگر وہ تنخواہیں بڑھا دیں, ہمارے روز کی اجرت میں دیہڑی دار طبقہ جو سفید پوش ہے وہ بیچارہ سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتا, وہ جائے تو کدھر جائے. اور وہ پالیسی بھی ایسی بنا رہے ہیں کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت شہر کراچی کی بھی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. شجاع صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بدل کے رکھ دیا ہے, یا 13 سال سے اقتدار میں ہے مسلسل, اور اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, تو کراچی پہ یا سندھ پہ اوور آل کیا آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, تبدیلی تو بہت آئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا کام جو یہ کرتے رہے ہیں, یہ جو پچھلے 5-6 سال سے کوڑا نہیں اٹھا رہے, یہ عوامی مفاد میں نہیں اٹھا رہے. اس سے کوڑے میں سے عوام کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. یہ سڑکیں جو نہیں بنا رہے, یہ بھی عوامی مفاد میں نہیں بنا رہے, کیونکہ آپ جو سڑکیں صحیح بن جاتی ہیں تو لوگ بہت تیزی سے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. گھر میں جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ بھی عوامی مفاد میں لوگوں کو مار رہے ہیں کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا کریں, کس طرح کنٹرول کریں. تو یہ جو کچھ بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے سب عوامی مفاد میں ہی کر رہی ہے. تو سب کے سامنے یہ مفادات کب ختم ہوں گے یہ بتائیے. یہ مفادات تو کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے. دیکھیں, جب تک عوام ہے جب تک ان کے مفاد ہیں, تو یہ عوامی مفاد تو پچھلے 30 سال سے ان کے چل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے. آخر کس کو لے کر آئے برسر اقتدار؟ عوام بھی یہ سوچنے میں مجبور ہیں کس کو لے کر آئے. پی ٹی آئی کو لا کے دیکھ لیا, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا, نون لیگ کو دیکھ لیا, تو آخر کون ہے جو ان کا حل نکالے گا؟ دیکھیے وقار, آپ کو معلوم ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, فیڈرل کا اس پہ کوئی رول ہی نہیں کر پا رہا, دباؤ نہیں کر پا رہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے بالکل نہیں رہا. اب آپ دیکھیں کہ ایک نالے تک صاف کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا پڑتا ہے. باقاعدہ عدالتوں سے چیف جسٹس جو ہے بلاتے ہیں منسٹر کو, ہمارے چیف منسٹر کو, اور ہمارے چیف منسٹر کو کوئی لیم ایکسکیوز بنا کے, وہ صورتحال جوں کی توں ہے. تو دیکھیے, تبدیلی کوئی عمران خان کے پاس کوئی ایسا کوئی چراغ نہیں تھا کہ انہوں نے جلانا تھا اور ایک دم سب کچھ جو ہے وہ آنا تھا, ایک جن نے اور سب کچھ صحیح کر دینا تھا. یہ اچھا عمران خان سے سر ان کے بیانات ایسے تھے نا سر کہ میں 90 دن میں تو بدل کے رکھ دوں گا, تو میں یہ کر دوں گا. اس قوم کو چاہیے تھے یہ بیانات یار, ورنہ کبھی بھی عمران خان نے آتے. دیکھیں, اس قوم کو جو ہے یہ عادت ہو گئی ہے کہ ان سے جھوٹ بولا جائے. ان سے سچ بولتے تو اگلے 22 سال تک عمران خان اور جدوجہد کرتے رہتے اور وہیں کارنر میں بیٹھے رہتے. اس قوم کی مجبوری ہے کہ یہ جھوٹ, ہم ایک کرپٹ قوم ہے یار, ہم ایک منافق قوم ہے, ہمیں عادت ہے, ہمیں دل چاہتا ہے کوئی ہم سے جھوٹ بولے, ہمیں سچ بولتا ہے, ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اکنامی جو 5 سال میں ٹھیک نہیں ہوگی, تو کیا عمران خان کو کوئی ووٹ دیتا؟ اور یہ اکنامی 5 سال میں نہیں ٹھیک ہونے والی, اور عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. جب تک آپ پریزیڈنشل ٹائپ آف ڈیموکریسی نہیں لے کے آئیں گے, اور یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو آپ نے کبھی ان کو منانا ہے تو وہ روٹ جائیں گے, ان کو منانا ہے تو یہ روٹ جائیں گے. تو سب کو لے کے چلنا ہے, اور سب کو لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پیٹ بھرے جائیں. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ طرز حکمرانی جو ہم نے دیکھی, جب زیادہ عوام کو فائدہ ملا وہ آمریت کے اندر ملا, جہاں پہ تھوڑا یعنی کہ ایک پریشر رہا لوگوں کے اوپر کہ کام کرو اور کس دباؤ سے کام کروایا گیا, تو یہ طرز آمریت جو ہے وہ زیادہ مناسب رہا. میں نے تو آپ سے کہا کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ ان قوموں کے لیے ہے جو باشعور قومیں ہوں. ہم تو زیادہ سخت لفظ اگر ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم ایک نیم خواندہ سی قوم ہے, اور ہمیں جو ہے وہ کیونکہ عامر جو ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. اب اس کے فیصلے غلط ہوں یا صحیح ہوں, لیکن وہ آل ان آل ہوتا ہے, جو وہ کہہ دیتا ہے سو ہو جاتا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ ایوب خان صاحب آئے, اب وہ جیسے بھی آئے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جب وہ آئے تو ان کے دور میں صنعتی ترقی مثالی ہوئی, آج بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے فوج کو مضبوط کیا, ملک کی فوج کو بہت اسٹرانگ کیا انہوں نے. مشرف آئے تو ان کے زمانے میں معیشت چل پڑی. تو
بات یہی ہے کہ جب تک ایک آدمی پوری ذمہ داری خود نہ لے بات نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی والی جو ہے نا وہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر کا انجام یہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک کا جی جی رزاق صاحب کیا کہیں گے کیوں آپ کو بھی کوئی اسی طرح کی پاورز چاہیے کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ جو ہے اپنے فیصلے کرا سکیں؟ کیا آپ کو اختیار نہیں مل پایا؟ نہیں جی بالکل اختیارات ملا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کو الحمدللہ، لیکن جو ہمیں 2/3 اکثریت یا جو اسمبلی میں اب دیکھیں نا، اب یہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ کہ جی آپ کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، کبھی فلاں کا روٹ جانا، کبھی انہیں بھی ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس لیے ہم عوام میں جانا ہے، وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے انہیں نہیں جی وہ آپ ان سے عوامی ہم کو تو یہ پچھلے 50 سال سے منہ دکھا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے آپ ریئلی ان سے پوچھ لیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے سپورٹر بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، میں کہہ کے جا رہا ہوں کہیں نہیں جائیں گے یہ. آپ ان سے ایماندار جو ان کے مطالبات ہیں پرائم منسٹر سے، کون سے ہیں عوامی مطالبات کہ ہمارے آفیسز کھول دو؟ نہیں ابھی تو انہوں نے پیٹرول کے حوالے سے ایم نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، کچھ مہنگائی کم. پیٹرول ان کو پتا ہے کہ ہمارے نہ کہنے سے نہ مہنگا ہوتا ہے نہ سستا ہوگا. انہوں نے یہ اصل جو معاملات ہیں ان کی اپنی تنظیم کے جو معاملات ہیں کراچی میں، ان کے جو آفیسز بند ہیں، ان کا مرکز بند ہے، جو ان کے اوپر وہ جو ہماری ایک مذہبی جماعت ہے جو TLP، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کو ریلیف دیا، آپ ہمیں بھی ریلیف دیں. حالانکہ اب وہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جائز معاملات ہیں وہاں ریلیف دینا بھی چاہیے گورنمنٹ کو. اور جہاں اگر سر آپ نے اگر ریلیف دیا تو مسئلہ یہ کہ کراچی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کراچی ہاتھ سے جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا حق حاصل ہے ہم NRO دے دیں جس طرح مشرف صاحب نے دے کے 20-25 ہزار لوگ جیلوں سے نکال دیے تھے. یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. اور کراچی جو کراچی نے ہم پر احسان کیا PTI پر، میں کراچی کی عوام کو سلام کرتا ہوں. ہمارے 14 MNA کراچی سے، ہمارے 22 MPs ہمیں بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہے. میں کراچی کی عوام کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم نے جو کراچی کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے، اور پرائم منسٹر صاحب بار بار کراچی کو معاملات کو درست کرنے کے اب اتحادی اس وقت یہ چیخیں مار دیں جب انہیں پتہ چل جائے کہ اب انہیں ہماری ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. ارے بابا آپ اس سے پہلے بھی ہٹ سکتے ہیں نا. چلے پیپلز پارٹی سے جان لیتے ہیں کہ آپ تو بسیں بھی لے آئے یا آپ نے کراچی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کیے، بنائی ہیں. بسیں کب لا رہے ہیں؟ ہماری 40 بسیں 50 کے قریب بسیں آ چکی ہیں. 80 بسیں. جی مقبول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بسیں کب لا رہے ہیں؟ 13 سال ہو گئے، 12 بسیں لائے تھے. ان کی بسیں بھی بن رہی ہیں. بسیں اب کب لا رہے ہیں؟ ابھی بن رہی ہیں، زیر تعمیر ہیں. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو موصوف بیٹھے ہیں PTI کے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی والے نے ان کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے وفاق کے فنڈ سے اس شہر کراچی میں کون سا ترقیاتی کام میگا یونٹ پہ کیا ہے؟ نمبر 1. سیکنڈلی جو پروجیکٹ گرین بس لائن سروس تھی، آج 4تھے سال میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس پہ تو انہوں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا آج تک. تو یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم بسیں لے کر آ گئے ہیں؟ اب کیا امید ہے کہ وہ بسیں اس سال یا آنے والے سالوں پہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ان کی تو کہیں پر بھی کوئی بھی مضبوط حکمت عملی سرجانی ڈپو میں کھڑی ہو گئی ہیں آ کر. اب تو کھڑی تو ہو گئی ہیں، لیکن ان کا روٹ ٹریک تو دیکھیں آپ. جی اچھا مقبول صاحب یہ بھی بتائیے گا، ساتھ ہی ساتھ جواب دیتے چلیے گا کہ دیکھیں بسیں ہمیں نظر تو آئیں کہ بسیں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. کم از کم آپ بھی بسیں تو منگوا لیں کہیں سے، کوئی بسیں شہر کراچی کے لوگوں کو تو دے دیں. سر دیکھیں ہمارے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے نا، انہوں نے ابھی چائنا اور ترکی سے معاہدہ کیا ہے 250 بسوں کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو پروجیکٹ پہلے سے کراچی میں رن ہے وہ تو ابھی تک پائے تکمیل تک پہنچا نہیں ہے. سر کون سے چنچی والے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ کراچی میں وقت پر ہی نہ چلے تو عوام کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ صحیح سر. اور وہ پروجیکٹ تو آن گوئنگ پروجیکٹ تھا، ان کے آنے کی وجہ کر وہ پروجیکٹ رک گیا ہے. صحیح. آپ ذرا مشاہدہ تو کریں. جی اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ چنچی رکشے جو ہیں یہ چلتے رہیں گے یا ان کو بند کر کے آپ بسیں لائیں گے، کریں گے کیا؟ حکمت عملی کیا آپ کی؟ نہیں دیکھیں ہماری جو حکمت عملی ہے، میں نے کہا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں عوام کے مفاد کے لیے کرتے ہیں. ہم نے 250 بسوں کا جو پروجیکٹ سائن کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے تمام روٹس پر وہ نظر آئیں گی، آپ کو نظر آئیں گی. سر کب سے اندازہ ہے آپ کو؟ اندازہ اگلے 5 سالوں میں. سر اندازہ ہے کب سے آپ لے کر آ رہے ہیں ان کو سڑکوں پہ؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی چند سالوں کے اندر نا وہ بھی پروجیکٹ آن ہو جائے گا ہمارا. چند سال کون سے سر؟ الیکشن کے بعد ہے یا پہلے؟ دیکھیں ہماری تو کوشش ہے، چیف منسٹر صاحب اس میں ایمانداری اور تنگدہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کہ 1 سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ وہ پروجیکٹ آن گوئنگ ہو جائے گا. کراچی شہر کی سڑکوں پہ بسیں ہماری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا مقبول صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کون سی سڑکوں پہ چلائیں گے آپ بسیں, مطلب کون کون سی سڑکیں ہوں گی جس پہ آپ روٹ؟ یہ تمام کراچی کے تمام 7 ڈسٹرکٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بسیں نظر آئیں گی آپ اچھا کو. لیکن ان جتنی بھی سڑکوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ان تمام سڑکوں کے اوپر تو ٹینکر چل رہے ہیں اور ہیوی ٹریفک ہے, گاڑیاں تعداد ان کی بڑھ چکی ہے, تو آپ وہ چلائیں گے کہاں؟ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ وہ بس کے اندر اگر کوئی بندہ بیٹھے گا صبح کو تو شام تک ہی پہنچ پائے گا, تو اس کے لیے تو دیکھیں بیکار ہو ترقی گیا نا. یافتہ ممالک کے اندر بھی نا بسیں کم نہیں ہے, ٹریفک وہاں بھی ہے نا, لیکن جب ہماری پبلک یا عوام 1 منٹ جب سڑکوں پہ سگنل پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا آپ حکومت وقت کو اس کا دوست ٹھہرائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. سر دیکھیں مقبول صاحب, اس لیے ٹھہرایا جا سکتا ہے مقبول صاحب, اس وقت پورے کراچی میں آپ پھر لیں, کہیں ایک سگنل کے اوپر زیبرا کراسنگ نہیں بنی ہوئی ہوگی. یہ کام تو آپ کا ہے نا کہ زیبرا کراسنگ بنائیں, عوام کو شعور دیں, وہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہوں. ایک شعور دینے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے, وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے تقریباً اس کراچی شہر کے اندر 9 انڈر بائی پاسز بنائے نا, آپ ان کے پاس زیبرا کراسنگ بھی ہے, آپ فٹ پاتھ بھی ہے, کشادہ فٹ پاتھ ہے, عوام کو بیٹھنے کے لیے بس اسٹاپس بھی بنائے گئے. یہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. جی اچھا, نہیں یہ جو مقبول صاحب کہہ رہے ہیں انڈر پاسز کی بات کر رہے ہیں, یہ شہید ملت روڈ پہ جو بنائے ہیں, طارق روڈ پہ بنائے. اچھا لیکن انہی انڈر پاس کی اگر میں بات کر لوں, اس انڈر پاس کی جو کہ بلوچ سے پہلے آپ نے بنایا ہے, اس انڈر پاس کے نیچے سے اگر آپ کا گزر کبھی ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سائڈ جو ہیں وہ ادھڑ چکی ہیں. ذرا سا آگے جائیں, بلوچ پل سے پہلے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گڑھے اور اتنا روڈ ٹوٹ چکا ہے کہ وہاں سے گزرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. تو یہ تو ابھی 2-3 سال کے اندر اندر آپ کے پروجیکٹس کا یہ حال ہو چکا ہے, تو آپ کس طرح سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے جو آئندہ پروجیکٹس ہیں وہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جس طریقے سے ابھی چیف منسٹر صاحب نے ATP پہ سائن کیا ہے, پچھلے ہفتے کی بات ہے نا, یہ جتنے بھی روڈ سڑک جو پچھلی بارشوں کے اندر جو خراب ہوئے ہیں نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام شروع ہے, اور انشاءاللہ وہ کام آپ کو دکھتا ہوا بھی نظر آئے گا کراچی شہر کے اندر. جی اچھا شجاع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیاری کام ہو رہا ہے سارا؟ دیکھیے اگر کچھ ہو بھی رہا ہے کام معیاری اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا معیار تو بڑھ رہا ہے, ان کا لائف اسٹائل تو چینج ہو رہا ہے. بسیں سڑک پہ آئے نہ, ان کی پجیروں ضرور اس پہ آ رہی ہیں سڑکوں پہ, ان کے لینڈ کروزرز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, ان کے بچے باہر جا رہے ہیں, ان کے باہر جائیدادیں بن رہی ہیں, تو معیار تو بڑھ رہا ہے. اچھا عوام میں سے کسی کا تو معیار بڑھ رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے, عوام اس بات پہ خوش ہے کہ چلیں سر ویسے یہ خواص ہو چکے ہیں, عوام تو نہیں خواص ہی ہوئے نا جو بڑھ. جی تو وقار بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلنے والا. یہ ایک آخری امید تھی عمران خان, ابھی میں تھی کا لفظ شاید کچھ جلدی سے استعمال کر رہا ہوں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. تو یہ ایک آخری امید ہے عمران خان. اگر عمران خان ناکام ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ناکام ہو جائے گی یا نہیں, یہ پورے ملک کی ناکامی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر یہی ٹریڈیشنل سیاستدان ہمیں ملیں گے. اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے شجاع صاحب کہ ہر سیاسی جماعت کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل, ابھی شہباز شریف نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم قومی حکومت بنا سکتے ہیں. قومی حکومت کا اشارہ یہی تھا کہ اچھے جو سیاستدان ہیں ان کو لے کر آپ بنائیں اور ملک کو آگے کی طرف لے کر. دیکھیں وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن سکتی ہے, لیکن پھر وہ بنانے کے لیے پھر کسی کو طاقتور آدمی سے طاقتور ادارے کو سامنے آنا ہوگا, اور طاقتور ادارہ سامنے آتا ہے تو پھر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. تو کرے گا کون, بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ ہم ایک بحیثیت قوم ہم تباہ ہو چکے ہیں, ہمارا مورل تباہ ہو چکا ہے, ہماری تعلیم تباہ ہو چکی ہے, ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے, اور کرنے والے کون ہیں؟ یہ سب اپنے باہر مزے کر رہے ہیں. اچھا تعلیم سے تو دور اس لیے بھی رکھا گیا کہ آسانی سے ووٹ مل جائے, کوئی غلط کام کی طرف جو ہے وہ بہت آرام سے استعمال کر لیا جائے, ہمیں بھوکا رکھا جائے. وہی گورے کی جو پالیسی تھی کہ ان کو ایک وقت کی روٹی دو اور ان کو جو ہے وہ تعلیم سے دور رکھو. بالکل. اچھا تو باجوہ صاحب جب تعلیم سے دور رکھنے کی ایک پالیسی آپ کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ووٹ صحیح طرح سے نہیں دے پاتی عوام, تو تعلیم کے حوالے سے تو اقدامات کرنے چاہیے تھے. دیکھیں جی, میں کیونکہ صوبہ سندھ کا رہنے والا ہوں اور میں سندھ کے اسکول کالجز کی بات کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں اندرون سندھ جتنے اسکولز ہیں اس میں استاذہ تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ وڈیروں کے اوتاق بنے ہوئے, گھوڑے بندھے ہوئے, گدھے بندھے ہوئے, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. حالیہ ہمارے سندھ کے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ابھی 2 دن قبل انہوں نے ضلع دادو میں ایک کالج دیکھا, اس کا افتتاح آصف علی زرداری صاحب نے 2007 میں کیا تھا. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب آج کیا
21 में हम पहुंच गए, 15 सालों में आज भी उसमें बहसें बंदी हुई है और उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि जिन लोगों के पास कंटिन्यू इक़्तिदार है, उसका पैसा है, इन्होंने क्यों नहीं सिंध के तमाम स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि मैं समझ जो सरकारी स्कूल बिल्कुल बैंड हो गए और जो एजुकेशन है एक प्राइवेट एक जो है इंडस्ट्री बन गई है, उनकी जगह प्राइवेट स्कूलों ने ले ली है और जो सरकारी हमारे जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल बदहाली का हाल है, ना उनमें फर्नीचर है, ना उनमें दरवाजे, ना उनमें खिड़की। अच्छा, अब आप जो है वैसे अगर उसको देखें तो जदीद टेक्निक की तरफ जब जा रहे हैं, आज किसी भी जगह पे चले जाएं, चाहे उसको लिखना पढ़ना आता हो ना आता हो, मोबाइल का इस्तेमाल जरूर आता है, इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर आता है। तो अगर ऐसे में वफाकी हुकूमत कुछ इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करे कि लोगों तक जो तालीम है, इल्म है, वो आसानी से पहुंचाया जा सके, तो ऐसी कोई बिल्कुल वफाकी हुकूमत कर रही है। आप KPK में देखें, एजुकेशन का मेयार बहुत बेहतर है। पंजाब में आप देखें, बलूचिस्तान की बात हम इसलिए नहीं करते, वो तो हजारों सालों से बेचारा पसमानदा है, वो तो वडेरों और सरदारों और नवाबों के अंडर है। और रहा जो सिंध है, उसकी भी हालात अब बिल्कुल बलूचिस्तान जैसे हैं। तो कब बदलेंगे सर? यहाँ पे सिंध में जो है वो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बदल रहा। कंटिन्यू पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की इत्तेहादी बनकर किसी से मिल मिला के वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। और सुकड़ती पीपल्स पार्टी कश्मीर से गई, पंजाब से गई, बलूचिस्तान से गई, पंजाब से गई, अब उन्होंने कराची से गई, अब वो हैदराबाद से गई, अब जाके कहीं वो 2 4 5 अजला में रह गई है बकाया। वो भी सिर्फ इक़्तिदार की वजह से। मैं मकबूल साहब से जान लेता हूं। मकबूल साहब, बाजवा साहब कह रहे हैं कि आपकी जो जमात है वो सुकड़ते इस वक्त सिंध की, बस अंदरूनी सिंध की छोटी सी जमात बन गई है। देखिए, इसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है। अगर कोई अपने घर को 60 गज बोल के 40 गज में रहना शुरू कर दे, ये उनका मसला है ना। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है। अभी इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लाहौर के अंदर LA 133 पे जो काम हो रहा है और जो पब्लिक का जो रुझान है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वो पीपुल्स पार्टी सीट विन करेगी। जिस तरीके से मेरे भाई ने फरमाया कि अंदरूनी सिंध के अंदर स्कूलों का ये हाल है, आप देखें जहां पर सैकड़ों स्कूल हो और स्कूल का जाल हो, उसमें से अगर चंद एक स्कूल के हालात ऐसे भी हैं तो वो भी हमारा ही है, हम भी इसको सुधारेंगे। लेकिन साथ साथ ये दूसरी तरफ क्यों नहीं बोलते हैं? जिस तरीके से लाड़काना के अंदर अभी रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं और वो कैडेट कॉलेज भी खवातीन के लिए बना है। इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा कि उसके नवाब शाह में हमने एक नेहरू का इतना जबरदस्त अस्पताल बनाया है जिसमें चारों सूबे से लोग वहां पर आते हैं। जिस तरह कराची शहर के अंदर इलाज कराने के लिए आते हैं, आप अगर चारों सूबों का मवाजना करें सेहत के हवाले से, तो इस वक्त सिंध आपके जाकर 39% दीगर सूबों के मामला में बेहतरीन सर्विस हेल्थ के मामले में दे रहा है। तो ये जब तक आप देखिए, अगर दिल के हॉस्पिटल की बात कर लें तो वहां पर तो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। इस वक्त अदालतों में केस चल रहे हैं वहां पर। कहां पर? NICVD की बात कर रहा हूं मैं कि दिल का जो हॉस्पिटल है कराची में, यहां पर इसके जो केसेस हैं वो तो अदालतों में चल रहे हैं, करप्शन है। अच्छा, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या सिंध की हालत ज़ार बेहतर होती जा रही है, तालीमी लिहाज से हो या सेहत के लिहाज से हो। मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकबूल साहब, इस वक्त मैं NICVD की बात कर रहा हूं, जो दिल का हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का एक बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर बिलाशुबा काम अच्छे हुए थे, लेकिन वहां पे करप्शन का बाजार गर्म है। इस वक्त मुख्तलिफ केसेस जो है वो अदालतों में पहुंचे हुए। तो ये करप्शन कब खत्म होगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने अपने अल्फाज में ये कहा कि पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा NICVD काम कर रहा है। हमारे मुल्क का अलमिया ही यही रहा है कि अगर कोई भी इदारा अपनी हिसाब से ज्यादा काम करता है और आवाम को वो फैसिलिटेट करता है तो उसके ऊपर इल्जाम रखते हैं। तो हमारे कायदीन के ऊपर इल्जाम नहीं लगे, बेशुमार इल्जाम इमरान खान के जमाने में लगे, लेकिन क्या उन्होंने अदालतों ने उनको क्या जमानतें नहीं दी? क्या अदालतों ने उनको रिहा नहीं किया? तो ये होता है, जब काम करने के लिए निकलेंगे तो इल्जाम भी लगेंगे, घर इल्जाम लगेंगे। लेकिन पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के लिए हकीकी लीडर है और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की जात से कवई उम्मीद है कि इस मुल्क की बागडोर
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही संभालेंगे। अच्छा, लेकिन बड़े हैरत की बात यह मकबूल साहब कि करप्शन के इल्जाम जो लगते हैं ना वो सिर्फ पीपल्स पार्टी पे ही लगते हैं। क्या वजह है कि करप्शन के इल्जाम आप पे ही लगते हैं? नहीं, सिर्फ पीपुल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम करप्शन के नहीं लगते, सबसे ज्यादा लेकिन और भी जमाते हैं। अगर आप सिर्फ पीपुल्स पार्टी को ही हटा कर देख लें तो आपके फहरिस्त में बहुत सारे जमात है जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं, लेकिन जब भी पीपुल्स पार्टी के किसी के ऊपर भी इल्जाम लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं। अच्छा, ये टेक्निक में जानना चाहूंगा, वो साबित ना होने की टेक्निक क्या है? नहीं, वो तो जरदारी साहब ने कहा है कि मैं कोर्टों को थकाता हूं। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल कोई कभी करप्शन नहीं हुई है, बेहतरीन तरीके से काम होता है, ये मतलब लोग जो है वो गलत कहते हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मकबूल साहब, मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने क्या कोई कभी करप्शन नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे करप्शन साबित नहीं हुई। हाँ, साबित नहीं, तो साबित नहीं होने की वजह क्या है? के मामलात होते हैं, ठीक है, इदारों के अंदर किसी के पास भी मिनिस्ट्री हो या मुशीरी हो, जब वो काम करता है तो मुखालफिन उसके ऊपर कदगन लगाते हैं, ऐसा नहीं है, और कोई दूध से धुलावा भी नहीं है। बिल्कुल सही है, सही, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि कोई दूध का धुलावा भी नहीं है। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज होती है। शुजा साहब, क्या समझते हैं आप कि करप्शन जो है वो ज्यादातर आमतौर पर लोग पीपल्स पार्टी से मंसूब कर देते हैं, क्या वजह, एक जमात को क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? नहीं तो देखिए, पीपल्स पार्टी क्या करप्शन पे पीपल्स पार्टी का हक नहीं है क्या? जी हाँ, ये एक बड़ा मशहूर जुमला टीवी पे बैठ के हमारे मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का भी हक है करप्शन पे। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगते रहते हैं, सब सारे इस हमाम में सभी नंगे हैं। बस ये है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ज्यादा बदनाम हो गई, वरना अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं इस बात को ये नहीं कहते कि हमने करप्शन नहीं की, वो ये कहते हैं हमारे ऊपर कोई करप्शन आज तक साबित नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कम से कम इतने तो ऑनेस्ट हैं ये कि ये सच बोल रहे हैं, ये नहीं कहते कि हमने करप्शन नहीं की, ये कहते हैं हमारे ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं कर सका कोई। तो सर वजह क्या है कि कभी भी अभी भी नैब के हवाले से देखा जाए या दीगर मामला, पीटीआई बड़ा जोर लगा रही है कि पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, लेकिन कभी भी किसी पे भी इल्जाम साबित नहीं हो पा रहा। देखिए सिस्टम हमारे यहाँ, फिर आप कहेंगे कि जनाब अदालती निज़ाम पे तनकीद हो रही है, अदालती निज़ाम में कसूर सारा सिर्फ जजों का नहीं है, हमारा पूरा जो सिस्टम है कानून साजी की बात अगर हम कर लें, कानून साजी के मामला, तो वो उसमें इतने लूप होल्स हैं कि बकौल अफलातून के जो है वो कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है जिसमें कमजोर जो है वो फंस जाता है और ताकतवर जो उसे तोड़ के निकल जाता है। आप देखें ना, मियां नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क छोड़कर जेल से सजा याफ्ता, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनको सजा दी और वो जेल में थे, और 50 रुपए का स्टाम्प पेपर मियां नवाज शरीफ साहब को दिया गया, जिससे वो बाहर आज तक कोई अदालत इस बात कभी दरियाओं की सैर कर रहे हैं, कभी पहाड़ों की कभी नहीं सुना कि किसी जज ने सुओ मोटो लिया हो कि जनाब नवाज शरीफ अब कब वापस आएंगे, आखिर कब उनका इलाज होगा। सुओ मोटो होना चाहिए। सही, चले, अच्छा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त पीटीआई और नून लीग जो है आपस में करीब आते जा रहे हैं, ये कुर्बतें आपके लिए खतरनाक तो नहीं हो जाएंगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीटीआई के तो खैर वो नजदीक भी नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस में कुर्बतें बढ़ गई हैं। मैं ये देखें जी, इनकी कुर्बतें बढ़ती रहती हैं, ये दोनों जो है जिस तरह वो बिल्ला दूध की तरफ बैठे हुए हैं, और ये दोनों एक नहीं है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे नहीं, लेकिन आपके लिए खतरनाक तो नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल पता है। अच्छा, पीडीएम जब बना था, जो ऑपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद, तो उसमें से सबसे पहले पीपल्स पार्टी उड़ गई थी। क्यों नहीं वोट, ये क्यों नहीं अदम एतमाद लाते, क्यों नहीं ये आके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं? आए ना, करे हिम्मत। अगर ऑपोजिशन एक पेज पर है, इनके सबके अपने अपने मफादात हैं। शहबाज शरीफ के अलग हैं, नवाज शरीफ के अलग हैं, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के अलग हैं, और फिर आपको कोई खौफ नहीं, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर सकते? हमें महंगाई से खौफ है जी, हमें बिल्कुल महंगाई से खौफ है। अवाम दूर हो रहे हैं आपसे इस वजह से? बिल्कुल, हम पर जितनी प्रॉब्लम आ रही है पीटीआई को, जितनी बातें सुननी पड़ रही हैं हमें, और हकीकतन जो है ये महंगाई और ये जो कोरोना की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में आई, हमारे मुल्क में कोई ज्यादा आ गई, बखुदा हमारे किसी मिनिस्टर पर, हमारे किसी पार्टी अहदेदारान पर कोई एलिगेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक मुनासिब। लेकिन महंगाई सिर्फ महंगाई की वजह से बिल्कुल खौफ नहीं, हमें महंगाई से खौफ। ठीक है, मकबूल साहब आप फरमाइएगा कि इस वक्त खौफ जो है पीटीआई को सिर्फ महंगाई से है, कोशिश कर रहे हैं कि काबू कर लें, लेकिन इस वक्त आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो नून लीग के साथ मिल जाएं, चाहे फजलुर रहमान हो, एएनपी हो, ये कहना है इनका। तो क्या आप आपस में मिलेंगे, कुछ टफ टाइम देंगे पीटीआई को? मकबूल साहब आवाज आ रही है आपको?
جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جس طریقے سے عمران خان لمبی لمبی گز گز زبانیں سے بات کیا کرتے تھے 2013 سے لے کے 2017 کے ٹینیور تک نا، آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کوئی ایک کام بھی کیا ہو؟ اور یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، پاکستان زرعی ملک ہے، جو چیزیں ہمارے ملک کی پیداوار سارا دنیا میں 5ویں 6 7ویں نمبر پر وہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ان کو سستی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کے پاس تو گڈ گورنر نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور نہ ہی ان کی نیت ہے، یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی تو جو پاکستان زرعی ملک تھا، کم سے کم جو ہمارے ملک کی پیداوار تھی ان سب چیزوں پہ تو چیزیں سستی کرنی چاہیے تھی نا ان کو۔ ٹھیک ہے اچھا، بس مختصراً یہ بتا دیں کہ کمیشن کراچی آپ کا ہے، تو کمیشن کراچی جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر پایا، کیا وجہ ہے؟ بس مختصراً بتائیے گا سر۔ دیکھیں اس پہ قاعدہ پر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ شجاع صاحب آپ کوئی لاسٹ بتانا چاہیں کہ کہاں پہ کس نتیجے میں پہنچے گی آخر حکومت، کہاں پہنچے گی، ملک کہاں پہنچے گا؟ وقار دیکھیے، عمران خان کی حکومت سے ایک بلنڈر تو یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے مشرف صاحب نے بھی ڈالر کو کنٹرول رکھا، نواز شریف کی حکومت نے بھی ڈالر کو کنٹرول رکھا۔ ہمارا ملک ڈیولپ کنٹریز میں نہیں آتا، ابھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے، ڈیولپنگ کنٹریز بھی نہیں بلکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے۔ اس میں اسٹیٹ بینک کو آپ ایک دم آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ بہت بڑا رسک لیا تھا انہوں نے، اور اس کے نتائج اب عمران خان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اور اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنا واقعی بہت مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے، رزاق بھائی بہت بڑا بلنڈر تھا۔ دیکھیں جی، جس طرح ابھی چینی کی شارٹنگ ہے، اب دیکھیں کہ 15 اکتوبر سے میلیں چلانے تھی، سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے چینی خود شارٹ کی ہے اور اپنی چینی اپنے گوداموں میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہماری گندم ہے، یہ مطلب یہ جو جتنی آج یہ چیزیں ہم شارٹ ہیں مارکیٹ سے، اس میں سندھ کا ایک بڑا رول ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چینی کی میلیں 15 دن پہلے چل جاتی، یہ اکتوبر میں میلیں چل جاتی، تو آج چینی مارکیٹ میں آ جاتی۔ انہوں نے اتنی ڈیلے اس لیے کی ہے جو چینی ایک دم مارکیٹ میں آپ ہو گئی۔ بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف سے، شجاع حیدر صاحب تجزیہ کار ہیں، اور جناب محمد مقبول خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔